बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने चीन के शहर त्यानजिन में आज मसरूफ दिन गुजारा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में उन्होंने शिरकत की। समिट पर पहुंचने पर चीन के सदर इज़्ज़त माब शी जिनपिंग साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। आपके अलावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन साहब, तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन साहब, आज़रबाईजान के सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब 7 साल बाद चीन का दौरा कर रहे हैं और इस समिट का हिस्सा हैं। फिर इन तमाम आलमी रहनुमाओं की वो ग्रुप फ़ोटो भी हुई। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो त्यानजिन की तारीख़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर तलबा से खिताब किया। इसका मुनफरिद पहलू यह है कि इन तलबा में 200 से ज़ायद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी ज़ेर तालीम हैं। वहाँ पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है और इसके तारीखी हवाले भी दिए कि पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसने चीन को तस्लीम किया था 1949 में, और पहली इंटरनेशनल परवाज़ भी कराची से PIA की बीजिंग उड़ी थी। उन्होंने इन तारीखी ताल्लुकात को शरह रेशम से जोड़ा और साथ में उन्होंने कहा कि इन ताल्लुकात में कसीरुल जहती वो भी आ रही है। इस विज़िट, इसकी अहमियत और ओवरऑल SCO के इम्पैक्ट पे गुफ्तगू करेंगे। फिर इसके उमूर खारजा के फ्रंट पे एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो मुतवक्के भारतीय दौरा था वो भारत अमरीका तिजारती ताल्लुकात पर कशीदगी के बायस मनसूख हो गया है। उन्होंने बताया कि इस वक्त जो व्हाइट हाउस के लोग हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट करके बता रहा हूं, जो टूर आइटिनरी है या जो ट्रैवल आइटिनरी में इंडिया का इस वक्त प्लान नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आप किल में है तिजारती कशीदगी के सबब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया हुआ है। वो जो रूस के जो रियायती तेल की ख़रीदारी है उस मामले पर भी वो मामलात इस वक्त काफ़ी कशीदा हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलप भी हुई है। हुतियों के जो ज़ेर इंतज़ाम इलाका है उनके वज़ीर-ए-आज़म अहमद गालिब अर रहावी को सना में इसराइल ने स्ट्राइक करके शहीद कर दिया है। उन पे हमला किया गया जिसकी सबब उनकी शहादत वो हुई है और आज भी उन्होंने मज़ीद स्ट्राइक्स की हैं। आपके इल्म में है कि हुती ट्राइब्स की जानिब से भी इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं। उससे पहले ईरान के साथ वो जंग लड़ चुके हैं और गज़ा में तो उन्होंने क़यामत ढाई हुई है। तो इस तमाम जो फ़ॉरेन फ्रंट है इसका प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम अहाता करेंगे। दूसरे हिस्से में जो में बिफरे पानियों की तबाहकारी हैं सैलाब के बायस, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया सरदार मसूद खान साहब ने, पाकिस्तान के चाइना अमरीका में साबिक सफ़ीर रह चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी आप रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। टू स्टार्ट विद, चूँकि चीन से आपने अपनी जो फ़ॉरेन ऑफिस का स्टार्ट भी चाइना से लिया और माशाल्लाह वहाँ फिर 2008 से 2012 सफ़ीर भी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। ये जो मौजूदा दौरा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का SCO समिट, उसके बाद बायलैटरल लेवल पर भी मुलाकातें होंगी चीन के सदर, चीन के वज़ीर-ए-आज़म से। सर, किस तरह देख रहे हैं इस दौरे को? क्या स्ट्रेटेजिक हवाले से इसकी अहमियत है, क्योंकि मार्का हक के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बड़ा तारीखी दौरा है जो वो चीन का कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है कि इस दौरे की गैर मामूली अहमियत है। उसकी एक वजह तो ये है कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान इस साल में जो जंग हुई थी उसके बाद ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। इससे पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरा करके आए हैं और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब गए हुए थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। और ये दौरा इसकी एक दो तरफ़ा यानी बायलैटरल अहमियत भी है। दूसरा वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं और एक तो ये इजलास बहुत अहम है, सरबराही इजलास है और ये सरबराहान ममलकत का है। लेकिन गुज़श्ता बरस जब सरबराहान हुकूमत का इजलास हुआ था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अक्टूबर में, तो पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की थी। तो उस वक्त फैसले हुए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ हों या इंतहा पसंदी से या अलहदगी पसंदी से या माशी तामुन के सिलसिले में या किसी तरीके से तवानाई के सिलसिले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में उनको ठोस शक्ल दी जाएगी इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में। इसकी एक और इलामती अहमियत ये है, जैसा कि आपने कहा, कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म
دوسرے وزرائے اعظم اور دوسرے قائدین جی سے ملیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے لیے جو پریڈ ہوگی اس میں بھی وہ براہ راست شرکت کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک اعتبار سے اس پوری کی پوری سربراہی کانفرنس کو اس لیے بھی دیکھنا ہے کہ نریندر مودی کے 7 سال کے بعد شی جن پنگ کے ساتھ بیجنگ میں ملاقات ہو رہی ہے، جی اور یہ بہت کشیدہ تعلقات کے بعد جو ہے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ تو یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم مثبت نتائج کی توقع کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے وزیر اعظم نے تین میں فیکلٹی اور طلباء سے خطاب کیا، وہ بھی جی بہت اہم ہے، کیونکہ ایک عوامی سطح پہ پیغام گیا ہے پاکستان چین دوستی کا اور ہمارے اسٹریٹجک تعلقات کا۔ سر، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ جیسے بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات طے ہے چین کے صدر کے ساتھ، 7 سال بعد ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں کولڈ وار بھی ہے، لیکن اب دوبارہ سے دلی کی جانب سے کوشش ہے کہ تعلقات کو رینیو کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفٹ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کے باعث پیدا ہوئی ہے؟ اور کیا، کیونکہ آپ نے بہت سے ایسے جو ٹرائی لیٹرل کانفرنسز ہیں وہ آپ نے اٹینڈ بھی کی ہوں گی، کیا وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی صاحب کا بھی فیس آف ہو سکتا ہے اس کانفرنس میں؟ کیونکہ پاک بھارت جنگ کے بعد یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ ایک چھت کے نیچے دونوں وزیر اعظم موجود ہوں گے۔ دیکھیے، امکانات تو کئی ہیں، لیکن مجھے ایسے نظر نہیں آ رہا کہ ان کی آپس میں ملاقات ہو سکے۔ یہ اس بات کو بھی آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے کہ کہیں صدر پوٹن اور صدر شی جن پنگ اس کے لیے کوشش کریں اور شاید ان دونوں کو ملوا دیں۔ اچھا لیکن جو ہے ہمارے درمیان جو تلخیاں ہیں، جو حال ہی میں جنگ ہوئی ہے، جو بھارت نے ہمارے اوپر جارحیت مسلط کی ہے، جو بھارت نے ابھی تک اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے جنگ کو پوز کیا ہے، ختم نہیں کیا، کسی وقت بھی وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے آبی جارحیت کی ہوئی ہے، سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ معطل کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے ابھی جو پانی کے بارے میں، پانیوں کے آنے کے بارے میں جی پاکستان نے اطلاع دی ہے، وہ انہوں نے پرماننٹ انڈس کمیشن کی بجائے سفارتی ذرائع سے دی ہے۔ یہ بھی ایک خلاف ورزی ہے سنتاس معاہدے کی۔ تو امکانات کم نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر آپ کے اس پہلے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ جو بنیادی محرک ہے، بنیادی وجہ ہے نریندر مودی اور صدر شی جن پنگ کے ایک دوسرے کے قریب آنے کی، وہ ان کی امریکہ سے، یعنی ہندوستان کی امریکہ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ جو صدر ٹرمپ نے ان کو مختلف جو ہے پبلک فورمز میں جس طریقے سے ہندوستان کو نشانہ تنقید بنایا، سخت قسم کے پیونیٹیو ان کے اوپر ٹیرفس لگائے جی ہیں 50%، جن کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کوارڈ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ اس سے پہلے ہے، کوارڈ کے اجلاس میں نہ شرکت کرنا جو ہے وہ تو خیر آج کی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ جو میں بنیادی وجہ بتاتا ہوں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جو ہماری مئی کی جنگ تھی، مارکہ حق تھا، اس میں پاکستان کو عسکری، سفارتی اور بیانیے کی فتح حاصل ہوئی۔ ہندوستان کی ان تینوں میدانوں میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہندوستان نے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امریکہ کے خلاف سخت قسم کے اشتعال انگیز بیانات دیے، جی بلکہ صدر ٹرمپ کی ذات کو نشانہ بنایا، اور امریکہ نے جو فیسیلیٹیشن کی بات کی تھی یا ثالثی کی بات کی تھی اسے مسترد کیا۔ جیسے اس نے ہندوستان اور پاکستان کو، صدر ٹرمپ نے اور امریکہ نے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا، یا ایک ہی پلے میں، مطلب ان کو ہم پلہ کر دیا، تو ہندوستان میں اس میں بہت شدید رد عمل تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بنیادی وجہ بتا رہا ہوں کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی 19 جون کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، اس سے ایک دن پہلے یعنی 17 جون کو جو ٹیلی فون کانورسیشن یس ہوئی ہے مودی اور صدر ٹرمپ کے درمیان، اس میں بہت اطلاعات آ رہی ہیں کہ تلخ کلامی بھی ہوئی، جی اور اس کے بعد جو ہندوستان کے وزیر اعظم اور ان کے وزیر خارجہ نے جس طریقے سے اس کی تشہیر اور پرچار کیا کہ انہوں نے ایک تو ان سے واشنگٹن جا کر ملنے سے انکار کر دیا، دوسرے انہوں نے کہا کہ وہ کسی قسم کی ثالثی قبول نہیں کریں گے،
اور بہت ہی رونت والا لہجہ تھا. تو ویسے تو بہت سی ڈیولپمنٹس پہلے بھی ہو رہی تھی. مثال کے طور پر امریکہ کو اور خاص طور سے ریپبلکنز کو اور میگا بیس کو یہ شک ہو چلا تھا کہ جو اس ہندوستان کی دوگلی پالیسی ہے، کئی جی محاذوں پہ کھیل رہا ہے اور امریکہ کا صحیح اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے، اور چین کے خلاف کسی قسم کا قدم اٹھانے کے لیے نہ اس کی نیت ہے نہ استعداد ہے. اور روس کا اصل میں وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جس کا وہ یوکرین کے خلاف جنگ میں بھی تیل کے ذریعے ہاتھ بٹا رہا ہے. اس قسم اور گلوبل ساؤتھ میں جو جی اس نے ایک قسم کی قیادت تھی ہندوستان کی، جس کے ذریعے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک نیا متبادل ملٹی لیٹرلزم والا نظام لا رہا ہے اور اس کی قیادت کرے گا. یہ سارے امور تھے، لیکن بنیادی وجہ مارکہ حق اور اس کے بعد ہندوستان کا طرز عمل اور ٹیرفس کے ٹھیک. اوپر اس کا غیر لچکدار رویہ. رویہ تھا، جو ان تمام اختلافات کا باعث بنا. اور اس وجہ سے وہ جو ہے پناہ مانگنے بیجنگ پہنچے ہیں نریندر مودی. اور پناہ پہلے ملے گی ان کو سر؟ جی پناہ ملے گی؟ نہیں، پناہ نہیں ملے گی. ان کے شدید اختلافات ہیں. اچھا. اور یعنی صرف بارڈر کے اختلافات نہیں ہیں ان کے، یہ ایک دوسرے کو رائیول سمجھتے ہیں، رقیب سمجھتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ایک بڑی وجہ یہ ہے جو کہ ہندوستان چین کو دشمن سمجھتا ہے، ہوں. اور چین ہندوستان کو دشمن نہیں سمجھتا. اس کو ایک بہت عالمی منڈی سمجھتا ہے، ایک اہم ملک سمجھتا ہے، ٹھیک. گلوبل ساؤتھ کا ایک بڑا ملک سمجھتا ہے، لیکن اسے دشمن نہیں سمجھتا. یہ اس میں تفریق کرنی ضروری ہے. ویری امپورٹنٹ. اور ہندوستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے چین کو ٹکر دے اور انڈو پیسیفک پہ اپنا سکہ قائم کرے. تو اس اوکے. وجہ سے ان کے مفادات اب بھی اور یعنی آنے والے سالوں میں بھی باہم متصادم رہیں گے. اوکے. فیئرلی پوٹا سر، ذرا دو طرفہ بائلیٹرل ریلیشن شپ پر آ جاتے ہیں پاکستان اور چائنا کے. آج پرائم منسٹر صاحب نے، آپ ذکر بھی کر رہے تھے، تیانجن جو یونیورسٹی ہے وہاں خطاب کرتے ہوئے پورے تاریخی حوالے بھی دیے، حقائق بھی بیان کیے کہ ہر آزمائش پہ پوری اتری ہے. سدا بہار تعلقات ہیں پاکستان اور چائنا کے. کس طرح دیکھ رہے ہیں پوسٹ مارکہ ہیک آپریشن بنیان المرصوص؟ جو حالات بدلے ہیں، آپ نے فیلڈ مارشل آرمی چیف کی وائٹ ہاؤس میں زورانے کی بھی بات کی، اور اس کے بعد ان کے دورہ چین، اور پھر چین کے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں پاکستان. ہمارے نائب وزیر اعظم گئے، اب وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں. تو اس بدلتی ہوئی صورتحال میں جو 10 مئی کے بعد نیا پاکستان ہے، جو کہتے ہیں ایک نیا پاکستان گلوبلی سامنے آیا ہے، تو اس کے چائنا کے ساتھ اب تعلقات جو ہیں وہ کس نہج پہ آگے جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سر؟ کیونکہ اس کی مثال جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہ شرح کراکرم سے شروع ہوئی، اس کے بعد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اب سی پیک 2 کی بات ہو رہی ہے، جو ملٹری ہارڈ ویئر میں کوآپریشن ہے اس میں بڑھوتری کی باتیں ہو رہی ہیں، ایگریکلچر میں، تجارت میں. اس حوالے سے سر بتائیے گا کیا ٹریجیکٹری ہوگی؟ جی، کچھ تو خلاصہ آپ نے خود کر لیا یہ، اور بالکل صحیح نکات آپ نے اٹھائے ہیں. میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ مارکہ حق کے بعد ہمارے تعلقات چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات بلند تر ہوئے ہیں، تر سطح پہ چلے گئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اور چین کی ٹیکنالوجی جو ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، اس کی انٹرآپریبلٹی بہت جی زیادہ ہے، بہت اعلیٰ ہے. اور اس کے بعد جو چین کے ڈیفنس پلیٹ فارمز ہیں، وہ جہاز ہوں، میسائل ہوں، ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. تو اس وجہ سے عالمی منڈی میں پاکستان نے جو ہندوستان سے جنگ لڑی عالمی منڈی میں، اس کی وجہ سے چین کے جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، اس کی قدر و قیمت بھی بڑھ گئی ہے، مانگ بھی بڑھ گئی ہے. جی. یہ تو ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے. لیکن دوسری طرف دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھا. پھر یہ ہے کہ جو ہم جو ہے توقع کر رہے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجیز بھی پاکستان چین سے لے گا. مثال کے طور پر J-35 کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چین کا بیحد ممنون ہے کہ انہوں نے ہمیں مینوفیکچرنگ بھی ایک طریقے سے سکھائی ہے، کیونکہ ہم چین کی جی. مدد سے ہم نے JF-17 کو یہاں پاکستان میں بنایا ہے. فریگیٹ جو ہے ایک ہمیں کراچی شپ یارڈ میں ہم نے بنایا، خود بنایا. تو اس طریقے سے ہماری انڈیجنس استعداد بڑی ہے مینوفیکچرنگ کے سلسلے میں. ٹھیک.
اس سے آگے بڑھیں تو چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، اس کا پورا جو بجٹ ہے، جو اس کا جو رقوم مختص کی گئی ہیں، ان کا مجموعی حجم جو ہے تقریباً 62 بلین کے قریب ہے، اس میں سے نصف خرچ ہو چکے ہیں جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس میں، اور باقی نصف جو آدھا حصہ ہے وہ سن 2030 سے سن 2035 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو شروع میں سہارا ملا، توانائی جو ہے، توانائی کا جو بحران ہوتا تھا ہمارے لیے، جو بلیک آؤٹس ہوتے تھے وہ جی کم ہوئے، اب ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو نیو ٹیکنالوجیز میں تعاون کریں گے، نیو ٹیکنالوجیز میں جنریٹو اے آئی ہے، بلاک چین ہے، روبوٹکس ہے، اور سائبر سیکیورٹی ہے، اس کے علاوہ بایو ٹیکنالوجی، تو یہ وہ شعبے ہیں جس میں ہمارا تعاون بڑھے گا۔ اسی طریقے سے اب ہمیں جو ایک کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمارے جو معاشی اور اسٹریٹجک اور سیاسی تعلقات تو بہت اچھے ہیں، لیکن ثقافتی روابط مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم وہاں کی یونیورسٹی میں گئے تھین چن میں۔ جی تھین چن ایک بہت بڑی میونسپیلٹی ہے اور بہت امیر میونسپیلٹی ہے، اور یہ بیجنگ کے قریب ہی ہے۔ تو اچھا ہمارا اس طریقے سے طلبہ، فیکلٹی، عوام کے ساتھ رابطہ، ان کا یہاں آنا، عوام الناس کے ساتھ، پاکستان کے عوام الناس کے ساتھ رابطہ، اسے بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے تعلقات سیاسی اور اسٹریٹجک سطح پہ بہت مضبوط ہیں، لیکن عوام کی سطح پہ جو ہے ان کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پورے کے پورے نیبرہڈ میں جو چین نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے افغانستان کے سلسلے میں، بنگلہ دیش کے سلسلے میں، پھر جو ہے انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو جی مصالحت کا کردار ادا کیا تھا، اس سے بھی بالواسطہ طور پر پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ جب سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوئے، ہم دونوں ہمسایہ اور دونوں دوست ممالک کے ساتھ بغیر کسی تخصیص یا تفریق کے تعلقات بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ دورہ بہت اہم ہے، اس میں دو طرفہ۔ اچھا، پھر مجھے پورے کا پورا اس وقت جو ہے ایجنڈا معلوم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس ایجنڈے کے اختتام کے اوپر ٹھوس فیصلے ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے پاکستان کے فائدے کے لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ جی سر، بہت خوبصورتی سے آپ نے احاطہ کیا ٹورڈز دی اینڈ، جو چونکہ آپ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں سر، یہ اسرائیل جو بدمست ہاتھی کی طرح ہر کسی کو رونتا جا رہا ہے، اب انہوں نے حوثیوں کا جو زیر انتظام علاقہ ہے، ان کے وزیر اعظم احمد الغالب الرہاوی کو شہید کر دیا۔ اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں انہیں شہید کیا گیا، پھر جو ہم نے دیکھا حزب اللہ کے حسن نصر اللہ صاحب کو انہوں نے شہید کیا۔ سر ان کو کوئی نکیل نہیں ڈالی جا رہی؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں انہوں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں، اس جنگ کو رکوانے میں کیوں کر کامیابی نہیں ہو رہی؟ دیکھیے، اس میں نکیل نہیں ڈالی جا رہی بلکہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اور جو ہے ان کو انگریزی میں کہیں گے کہ جو نتن یاہو ہیں اور اسرائیل، ان کو کارٹ بلانش ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، جی اور ان کی جارحیت کو روکنے والی اس وقت کوئی قوت نہیں، امریکہ میں بھی موجود نہیں ہے۔ امریکہ میں کچھ میگا جو صدر ٹرمپ کی بیس ہے، کنسٹیٹوئنسی ہے، میک امریکہ گریٹ گریٹ اگین جی یا امریکہ فرسٹ، اس میں کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور صدر ٹرمپ کو براہ راست تو نشانہ تنقید نہیں بنایا جا رہا، لیکن اس پالیسی کو نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے کہ ہم کیوں اسرائیل کو بے تحاشا پیسے دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ان وسائل دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس نے تمام عرب ممالک کے اوپر قیامت ڈھائی ہوئی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ آپ نے سوال یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، جی تو وہ یہ ہے کہ وہاں اے پیک جو ان کی لابینگ فرم ہے، وہاں کانگریس کے ساتھ اور حکومت کے مختلف شعبوں کے ساتھ وہ بہت مضبوط ہے، انہوں نے بڑے منظم انداز میں کام کیا ہوا ہے، وہ انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں کس طریقے سے جو ہے قراردادیں لکھی جائیں یا قوانین بنائے جائیں، اور وہ قوانین، سارے کے سارے قوانین جو ہوتے ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ اس نے جو ہے جو ایران کے حلیف جماعتیں جی یا تنظیمیں یا ممالک یا پولیٹیکل اینٹیٹیز تھے، ان کو ایک ایک کر کے منہدم کیا ہے۔
حماس سے وہ لڑ رہا ہے. حماس اسے آپ لڑائی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ نہتے غزہ کے لوگوں کے اوپر اس نے حملہ کیا ہوا ہے. دوسری طرف جو ہے اس نے حزب اللہ کو ختم کر دیا تھا یا اسے ڈیگریڈ کیا تھا، ختم نہیں کیا، وہ دوبارہ سے ابھر رہا ہے. شام کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی اس کی ایک ترکیب ہے. ابھی جو ہے شام میں پہلے خانہ جنگی کروائی، اس کے بعد جو ہے اب اسے دروز علاقے میں، کرد علاقے میں، اور اس کے بعد بہت سے علاقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اوکے. اس وقت جو ہے عالمی نظام میں یہ بحران ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کو روکنے کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. ویری اقوام متحدہ، وہ اقوام متحدہ ہو، اس کے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہوں، یا دنیا کا طاقتور ترین ملک یعنی امریکہ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. آپ یہ دیکھیے گا کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، جی. اس میں بھی شاید مذمت کی کوشش کی جائے، کیونکہ گزشتہ مرتبہ جب غزہ کے اوپر حملے ہو رہے تھے تو ایس سی او نے ایک بیان جاری کرنے کی کوشش کی تھی اور کیا تھا، جو ہے اسرائیل کی شدید مذمت کی تھی. ٹھیک. اس میں صرف ایک رکن تھا جس نے دستخط نہیں کیے تھے، اور وہ ہندوستان تھا. جی. باقی 9 کے 9 ارکان جو تھے، جس میں بشمول پاکستان، انہوں نے اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی تھی. اس وقت یہ ایک قسم کی حد فاصل ہے جس سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. بہت آپ نے اہم نکات اٹھائے سر. تھینک یو سو ویری مچ. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. ویورز، آپ گفتگو سن رہے تھے بڑی خوبصورتی سے. تمام جو عالمی اس وقت رکھتے ہوئے معاملات ہیں، بالخصوص جو ہمارے پرسپیکٹیوز ہیں، ان پر آپ نے نقطہ نظر سنا. سردار مسعود خان صاحب کا، سابق سفیر رہ چکے ہیں چائنا، امریکہ اور اقوام متحدہ میں ہمارے مستقل مندوب. بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ غزہ میں اس وقت جو ہے وہ غذائی قلت جو ہے وہ ایک سٹارویشن کی اس وقت سچویشن اور ظلم عظیم ہو رہا ہے. ہم پہلے سیگمنٹ کو یہاں کلوز کریں گے. دوبارہ جب لوٹ کے آئیں گے بریک کے بعد، تو جو سیلابی صورتحال ہے، اور آج چیئرمین این ڈی اے میں کہہ رہے تھے کہ ایک اور بارشوں کا جو سپیل ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں آج رات سے دوبارہ سے بارش کا سلسلہ، پنجاب میں، اور پھر بھارت کی جانب سے جو واٹر ویپنائزیشن ہو رہی ہے، دوبارہ سے پانی چھوڑا جا رہا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہیں. تو ہم اس کا احاطہ کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفہ لے لیجیے. ناظرین، بات کریں گے پنجاب میں جو بپھرے پانیوں کی تباہ کاری ہیں اس حوالے سے. آج ڈی جی پی ٹی ایم اے پنجاب عرفان کاٹھیا صاحب نے بتایا کہ اب تک اس سیلابی صورتحال کے سبب 33 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے 20 لاکھ افراد اور 2200 دیہات متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے، جیسے ہم نے آپ کو، یہ آج تیسرا دن ہے اور ہم تسلسل سے اس پہ ایک سیگمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایشو اتنا امپورٹنٹ ہے. تینوں دریاؤں میں، پنجاب کے تینوں مشرقی دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے، اور این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے آج یہ بتایا کہ ایک دفعہ پھر بارشوں کا سپیل ایکسپیکٹڈ ہے. ریلیف اور ریسکیو آپریشن بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ آج قصور میں موجود تھیں، اور وہاں پر جو ریلیف کیمپ ہیں انہوں نے وہاں پر جا کر اس کا دورہ کیا. جو خواتین جن کو ریسکیو کیا گیا ہے، کل انہوں نے بتایا کہ 6 لاکھ لوگوں کو اب تک ریسکیو کیا جا چکا ہے، اور 4.5 لاکھ جو مویشی ہیں ان کو بھی ریسکیو کیا جا چکا ہے. اس ایفرٹ ایک
گرینڈ ایفرٹ ہو رہی ہے اور اس کے لیے گرینڈ ایفرٹ ہی اس کا تقاضا ہے، کیونکہ اب یہ جو ریلا ہے یہ پنجاب، سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہوا اب یہ ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے، جھنگ سے گزر رہا ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل یہ ملتان کو ہٹ کرے گا۔ مظفر گڑھ کے ڈی سی سے کل ہم ڈی سی او صاحب سے بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ سندھ میں بھی جائے گا، اور شرجیل میمن صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے 16 لاکھ لوگ جو ہیں اس سے ڈسپلیس ہونے کا خدشہ ہے جب یہ سندھ میں انٹر ہوگا۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں ریلیف کیمپ سے جوائن کر رہے ہیں احمد اقبال صاحب، آپ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، نارووال سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے علم میں ہے، احسن اقبال صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، خود ماشاءاللہ فیلڈ میں ہیں، اور ان کو ہونا بھی چاہیے چونکہ عوام سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ احمد اقبال صاحب پروگرام سسٹم میں وقت نکالنے کے حوالے سے۔ ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں افتخار صاحب تجزیہ کار ہیں، اور ملتان جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ وہاں اس وقت کیا جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ریلا جو ہے جیسے میں نے بتایا ملتان آ رہا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کلائمیٹ چینج کی ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر زینب صاحبہ ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے، آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ سے گہرا تعلق ہے۔ آپ لوگوں کی اجازت سے احمد اقبال صاحب آپ سے آغاز کروں گا، بتائیے گا سر اس وقت بھی آپ ریلیف کیمپ میں ہیں، ریلیف کن خطوط پہ جاری ہے، اور ہندوستان کی بھارت کی جانب سے دوبارہ پانی چھوڑا جا رہا ہے؟ جب پہلی دفعہ چھوڑا گیا تھا تو آپ کا جو حلقہ ہے اس کو بری طرح اس نے متاثر کیا، نارووال، اور ہم نے دیکھا دربار کرتار سنگھ صاحب میں بھی پورا جو پانی ہے 8-10 فٹ جمع ہوا تھا، اب اسے صاف کرا لیا گیا ہے۔ احمد اقبال صاحب جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ضلع نارووال جو ہے وہ ایک سیلاب دیکھ چکا ہوا ہے، اور ہم پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے فلڈ فائٹنگ کے اندر ہیں، کیونکہ فلڈ آیا ہے 26 اگست کو، لیکن ہم آن گراؤنڈ یہ سارے ادارے، ریسکیو پولیس، انتظامیہ، پبلک ریپرزینٹیٹیوز، کمیونٹی، ہم لوگ 18 یا 17-18 اگست سے اس فلڈ کے آنے کی تیاری کر رہے تھے، اپنے بند مضبوط کر رہے تھے۔ ریلے بار بار آ رہے تھے، ہمارے بند جو ہیں وہ کمزور ہو رہے تھے، ہم ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بٹ جو 26 کو آیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، میرے خیال ہے پاکستان کی شاید تاریخ میں یقیناً اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا۔ اور اب یہ 26 کو پاکستان میں انٹر ہوا، پہلے ظفروال میں انٹر ہوا تھرو نالا ڈیک جو جموں کی پہاڑیوں سے آتا ہے، ضلع سامبا سے، پھر نالا بئیں، نالا بسنتر، یہ بہت بڑے بڑے نالے ہیں، تقریباً چھوٹے چھوٹے دریا ہیں۔ ان تینوں میں طغیانی آئی تو ساتھ ہی ساتھ جو بھارت نے راوی ڈیم میں، راوی ریور میں پانی چھوڑا ہوا تھا، وہ بھی شکرگڑھ تحصیل کے ذریعے ضلع نارووال میں انٹر ہو گیا۔ اور 26 اگست کا دن ایک ایسے تھا جیسے شاید ہماری تاریخ کا تکلیف دہ دن، کہ پورا ضلع پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے بعد سے آج دن تک صبح و شام دن رات یہاں پر انتظامیہ، پولیس، ریسکیو، سول ڈیفینس، اور سب سے بڑھ کر جو لوکل والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ سب جیل ٹوگیدر کر کے، مل کے اکٹھے ریلیف ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اور اب ہم ایک اور ریڈ الرٹ میں چلے گئے، تو اس وقت میں ریلیف کیمپ پہ اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ ہم جو مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ، بارڈر کے ساتھ جو علاقے ہیں، ان کو اس وقت خالی کرا کے لوگوں کو دوبارہ عارضی کیمپس میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایٹ سیویئر رسک ہیں۔ ہمارے بند ٹوٹ گئے ہیں اس وقت، ہمارا پانی اور آبادی جی تھوڑی سی جی احمد صاحب بات کیجیے گا۔ جی، میں نے کہا اب ہمارے بند ٹوٹ گئے ہیں، وی ڈونٹ نو ہاؤ دس واٹر از گوئنگ ٹو بہیو اینڈ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ایکٹ، سو ایز ہم اب وی آر گوئنگ این ایکسٹرا مائل۔ اس دفعہ ہم اپنی تیاری پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ نالوں نے اپنے راستے تبدیل کر لیے ہیں، ہیوی رین ایکسپیکٹڈ ہے۔ میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو، حکومت پاکستان کو، این ڈی ایم اے کو، پی ڈی ایم اے کو، تمام اداروں کو، اریگیشن کو، ضلع کونسل ہو گئی، ہائی وے محکمے has been outstanding. They have gone beyond the call of their duty. جس دن سے سیلاب آیا ہے، دن رات جو رابطے ٹوٹے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی ان کی مشینری جگہ جگہ لگی ہوئی ہے، راستے بحال کر رہی ہے، اور لوگوں نے بڑی بہادری اور ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے۔ بالکل جن پہ آفت آئی ہے ان میں نے کسی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں دیکھی
کسی کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں سنا، اور جو اس آفت سے محفوظ رہے ہیں وہ تمام لوگ ان لوگوں کی مدد کو، ان کی ریلیف کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اس مشکل وقت میں وہاں پہ پہنچے. اور میں اب اللہ احمد تعالیٰ اقبال سے صاحب آپ دعا سے ہے. جی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس ریلیف کیمپ میں ہم موجود ہیں، آپ نے بتایا کہ ایک دفعہ دوبارہ اندیشہ ہے کہ پانی جو ہے وہ آئے گا سیلاب نالوں کے ذریعے. ریلیف کیمپ میں تمام چیزیں دی جا رہی ہیں جن لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے وہاں پر، کوکڈ فوڈ جسے کہتے ہیں، ڈرائی راشن، یا ان کے لیے جو ٹوائلٹس کا انتظام، یہ تمام چیزیں سر کی جا رہی ہیں، صحیح معنوں میں کی جا رہی ہیں؟ ان کو آپ خود سے سپروائز کر رہے ہیں؟ جی میں نے خود ابھی ہمارے 3 اس وقت میجر ریلیف کیمپس ہیں، کیونکہ ریلیف کیمپس کی پروگزیمٹی اور امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر وہ بہت دور ہوں تو لوگ گاؤں چھوڑ کے نہیں جاتے. بہرحال گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے یا رشتہ داروں کے گھر چلے جائیں، اور ہم انہیں انکریج کرتے ہیں اگر وہ کسی کیمپ میں نہیں آنا چاہتے تو وہ عزیز و اقارب کے دوستوں کے گھر جائیں. بیکاز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیمپ میں آ کے فوٹو سیشنز کرنے ہیں یا یہاں پہ بہت زیادہ ہجوم بھیڑ لگانا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے کوئی فوری جگہ نہیں موجود ہوتی جانے کے لیے. آلریڈی 40-50% لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر چکے ہیں، وہ پیچھے علاقوں میں اپنے رشتہ داروں کے، شہریوں کے گھر گئے. میں نے خود ریلیف کیمپ، جو پہلی دفعہ سیلاب آیا، میں خود ریلیف کیمپ میں رات گزاری، انہی برتنوں میں کھانا کھایا، وہی کھانا کھایا جو ہم پکا کے لوگوں کے لیے لے کے آئے. وہیں پہ میں نے اپنا بستر ڈالا جہاں پہ لوگ سوئے ہوئے تھے. آج بھی جو اب ہم ریلیف کیمپ سے اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں، ایک واش روم کا دروازہ کھلوا کے اس کی ٹیپ واٹر کو ہم نے انشور کیا ہے کہ وہ ٹیپ واٹر چل رہا ہو، اس کا فلش سسٹم چل رہا ہو، وہاں پہ سینیٹری ورکرز موجود ہوں کانسٹنٹلی راؤنڈ دا کلاک، تاکہ وہ وہاں پر جو سینیٹیشن کا نظام ہے، اٹس آلموسٹ لائک یہ ریسکیو کیمپس جو ہیں، ریلیف کیمپس جو ہیں، یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں ٹیمپرری ولیج ہے. یہاں پہ سب کچھ، یہاں پہ ڈرائی راشن ہم دے رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو وہ ڈرائی راشن استعمال نہ کرنا پڑے، یہ ان کے کام آئے جب وہ گھروں کو واپس جائیں. ہم ابھی کمیونٹی، این جی اوز، والنٹیئرز، رینجرز، آرمی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بے تحاشا لوگوں کا جذبہ ہے. لوگ اب جو اس علاقے کے بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہ اپنے دفتروں سے چھٹیاں لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ گاڑیوں پہ روزانہ کھانا لے کے جاتے ہیں. تو اب ہم نے انہیں کہا کہ کل سے ہم ایک سینٹرلائز سسٹم کریں گے، آپ اپنا سارا راشن کھانا یہاں پہ لے آئیں، کیونکہ اگر آپ دیہاتوں میں لے کے جائیں گے تو لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے. اینڈ وی وانٹ دیم آؤٹ آف دیئر ولیجز، آؤٹ آف ڈینجر. یس، ویری امپورٹنٹ. یہ احمد صاحب ذرا میرے ساتھ رہے گا، آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. میں چاہوں گا کہ افتخار صاحب سے ملتان کے حوالے سے بھی جان لیتے ہیں، کیونکہ ریلا آج رات یا کل صبح جو ہے وہ ملتان کو ہٹ کر رہا ہے، جو دریائے راوی کا پانی ہے. اور ابھی یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کے بعد جو دریائے چناب میں ریلا آ رہا ہے وہ پرسوں جو ہے وہ ملتان سے گزرے گا. افتخار صاحب بتائیے گا جن ایکسپیرینسز کا احمد اقبال صاحب بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ان کا جو علاقہ ہے وہ بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مقبوضہ جموں سے جب پانی بھارت نے چھوڑا اور جو نالوں میں ہے اس نے تباہیاں مچائی، ناروال میں، شکر گڑھ میں، سیالکوٹ میں، اور اس کے علاوہ اب ظاہر بات ہے جھنگ چنیوٹ سے ہوتا ہوا ملتان مظفر گڑھ آ رہا ہے. کیا سر تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ جس طرح احمد صاحب نے بات کی ہے، بات بالکل درست ہے، کیونکہ ناروال یا سیالکوٹ یہ بالکل انڈیا بارڈر کے قریب ہے. ان لوگوں کو تو بڑا کم موقع ملتا ہے تیاری کرنے کا یا سنبھلنے کا، کیونکہ جیسے وہاں سے سیلاب شروع ہوتا ہے تو فوری طور پر ان کو ہٹ کرتے ہیں. تو ان کی تیاریاں ہم سے زیادہ مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ فوری طور پر سڑک آتا ہے تو لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنا، لوگوں کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر میں ساؤتھ پنجاب کی بات کروں تو یہاں آتے ہوئے اب دیکھیں نا 1 ہفتہ ہو گیا تقریباً اپر پنجاب جو ہے نا وہ سیلاب کی تکلیف ہے. لیکن اب آج سے جو ہے نا وہ جنوبی پنجاب میں انٹر ہوا ہے. تو جنوبی پنجاب خاص طور پر میں چناب کی بات کروں اور راوی، دونوں جو ہے یہ کھانیوال آگ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب راوی میں جو ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ کیوسک جو ہے ریلا وہ ملتان کے قریب ہے. تو ماہرین بتا رہے ہیں کہ اگلے 5-6 گھنٹوں میں یا کل صبح تک ملتان سے وہ گزرے گا. ملتان کا جو پہلا علاقہ آتا ہے وہ بند گوسن آتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا ہے حیض محمد والا. حیض محمد والا ایک پل ہے جس کے ساتھ پھر شہری آبادی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے پیچھے چناب ہے جو 7 لاکھ سے 8 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ آ رہا ہے. تو وہ بڑا ریلا ہوگا، ظاہر بات ہے وہ بڑا چیلنج ہوگا. لیکن اس میں سب سے جو اچھی بات ہے جو قدرت نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ساتھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بڑا ٹائم مل گیا ہے کہ ہم نے پراپر اس کی تیاری کر لی ہے.
और बड़ा चैलेंज जो था जिले इंतजामिया को या गवर्नमेंट को, तो ये था कि दरिया के इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं, मतलब जिन लोगों ने अंदर अपने घर बना लिए हैं, अपनी बस्तियां आबाद कर ली हैं, उनको बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लोग वहां से निकलना नहीं चाहते। जी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हो या पुलिस हो, इनका सबसे ज्यादा जो फोकस था वो इस चीज पे था कि कोई इंसानी जान का नुकसान ना हो। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आज तक चलता रहा है, क्योंकि रेला आज रात पहुंचेगा तो इस वक्त तक तकरीबन जो इस वक्त मेरे पास फिगर है वो 4 लाख के करीब लोगों को दरिया चिनाब से निकाल कर मुल्तान महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। ठीक, आपने हाँ चीजें है और बड़ा टाइम मिला है जिसका भरपूर फायदा उठाया उसका उस टाइम जो मिला है उसका फायदा उठाया। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा। ज़ैनब साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप सारी गुफ्तगू सुन रही हैं और कल भी हमारे शो में वाटर एक्सपर्ट थे और वो ये कह रहे थे कि अब हमें जो है इन नए हक़ाइक़ को सामने रखते हुए प्लानिंग करना होगी और प्लानिंग वॉर फुटिंग पे करना होगी। उससे पहले जो थे वो भी एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये जो पानी आ रहा है, क्योंकि पंजाब एक मैदानी इलाका है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो स्लोप्स हैं तो पानी नीचे उतर आता है। यहाँ पर आपको इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि ये जो पानी है अनफॉर्चुनेटली ये लोगों की जानें ले रहे हैं, उनके माल मवेशी जो है वो इसमें बह रहे हैं, उनकी फसलें, खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन इस पानी को भी हम किसी तरीके से जो है वो स्टोर कर सकते हैं। क्या कहेंगी एज ए क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, पाकिस्तान इन नए रियलिटीज़ को पाकिस्तान को सामना है, कैसे डील विद करे पाकिस्तान? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आई मस्ट सल्यूट पंजाब गवर्नमेंट। वाकई में ये ऐसी कैलेमिटी है जो पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखी। ये फ्लड सुनामी है, यानी आप किसी भी किस्म का सैलाब उसका जिक्र करें और वो पाकिस्तान में आ रहा है इस दफा, चाहे वो क्लाउड बस्ट से शुरू हो, मानसून के जल्दी आने से शुरू हो, या फिर वो मतलब दरियाई सैलाब हो, अर्बन फ्लडिंग हो, फ्लैश फ्लड हो, हर तरह का सैलाब हम देख रहे हैं। और ऐसे सैलाब में, ऐसे कैलेमिटी में जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त जो है काम कर रहे हैं कि उन्होंने इंसानी जान और इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा महफूज किया। तो देखिए, ये जो मैदानी इलाके हैं ना, अभी तो पानी आ रहा है मजीद, लेकिन ये पानी यहाँ से उतरता भी बहुत आराम से है। और इस डिजास्टर के बाद एक साइलेंट डिजास्टर होता है बीमारियों की सूरत में, डेंगू की सूरत में, और मजीद बीमारियां फैलती हैं वहाँ के लोगों के लिए, मजीद ताफुन फैलता है कुछ जगहों पे। वो एक अलग इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज जिसको हम कहते हैं, कि जो हम उस चीज को हम कैटर भी नहीं कर पाते। तो जहां तक पानी की बात है, देखिए अभी हमने देखा कि ये अर्बन फ्लडिंग से दरियाई सैलाब में ये चीज हम सेकेंड वेव इसकी देख रहे हैं। इस पानी को मैदानी इलाकों में आपके पास बहुत से तरीके होते हैं इसको यूज करने के। अगर आपके पास मैदानी इलाकों में बफर जोन्स मौजूद होती हैं, यानी कि जंगलात ज्यादा होते हैं और नरम मिट्टी, तो ये पानी आपके जेर जमीन पानी को रिचार्ज करने के काम आ सकता है, क्योंकि वो मिट्टी अपने अंदर ये इसको जज्ब करती रहती है और आपके जेर जमीन पानी के जखायर भरते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको इसी पानी के लिए आप छोटे रेजरवॉयर्स या चेक डैम्स या स्टोरेज डैम्स बनाते हैं, जिसको आप बाद में इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं किसी भी खेतों के उसको पानी देने के लिए या इरिगेशन के लिए या और मामलात के लिए, या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इससे चल सकते हैं। तो ये छोटे रिजर्वॉयर्स में ये पानी स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा स्पॉन्ज सिटीज का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप इसमें अंडरग्राउंड जो है इसको अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं, पानी को रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि आइंदा इस तरह के मामलात से बचने के लिए जो हमारी फ्लड प्लेन्स हैं, हमें वहां से इंक्रोचमेंट्स को बिल्कुल खत्म करना होगा। क्योंकि देखिए, आज जो आबादियां वहां पे तबाह हो रही हैं वो आगे भी होंगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जो बार बार अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी। उसके लिए हमें रीलोकेशन की पॉलिसी बनानी पड़ेगी और रिहेबिलिटेशन की, कि उन आबादियों को हमें कैसे अगेन आबाद करना है और रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। आपको एक क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शामिल करके जेरे बहस ये लेकर आए कि हम किस तरह से फ्लड प्लेन्स को महफूज कर सकते हैं और किस तरह से क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। इवन स्लम एरियाज जो कच्ची आबादियां हैं उनको कैसे महफूज किया जा सकता है। तो ये, और इसके लिए मैं प्रपोज करती हूँ ग्रैंड डायलॉग, सारे सूबे मिलके बैठे। देखिए, ये मुल्क के लिए सान्या है, ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है। अभी Exactly. साउथ में जा रहे रोले, तो बिल्कुल। ग्रैंड डायलॉग करें, बैठे आपस में बात करें और वे फॉरवर्ड करें कि किस तरह से हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि क्लाइमेट एक्शन हमारे मुल्क में डेवलपमेंट प्रायोरिटी बने और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। डॉक्टर ज़ैनब, आपने बहुत अहम नुकात उठाए हैं। मैं अहमद इकबाल साहब आपसे जानना चाहूँगा। सर, आप चूँकि मेंबर पंजाब असम्बली भी हैं
اور میں احسن اقبال صاحب جو وزیر پلاننگ ہیں ان کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بھارت نے دیکھیں دریائے راوی پہ ڈیمز بنائے ہیں, انہوں نے سٹرکچرز بنائے ہیں, ہم لوگوں نے اس حوالے سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, کوئی پلاننگ نہیں کی. تو سر آپ سمجھتے ہیں اب چونکہ آپ لوگوں کی حکومت کا یہ پہلا, مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے اور بھارت کی جانب سے جو پانی چھوڑا گیا ہے تو ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے اور اس کے لیے گرینڈ ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے, لیکن اب اس کے تجربے سے سیکھ کر ایک تیاری کرنی ہوگی جب آپ یہ ریسکیو اور ریلیف ایفرٹ سے فارغ ہوں گے, تاکہ کیونکہ یہ فنومینا جیسے ڈاکٹر زینب کہہ رہی اب تو یہ پاکستان میں آئے گا. پاکستان ان دنیا کے پہلے 5-10 ملکوں میں جو کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات کی زد میں ہے. تو سر اب یہ پلاننگ بھی کرنی ہوگی, اور جو ریورائن بیڈ میں یہ جو آبادیاں بن جاتی ہیں, ابھی افتخار صاحب بتا رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلنا چاہتے, ان کو نکالا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو ریلوکیٹ کر کے ان کو سر وہاں ایسی جگہ پہ آباد کرنا ہوگا جہاں یہ دریاؤں اور نالوں کی زد میں نہ آئیں. بے شک اس میں دیکھیں دیر آر ڈفرینٹ لیولز آف پریپریشن. جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت نے جو مقبوضہ جموں اور کشمیر سے جو پانی پاکستان میں آتا ہے, انہوں نے وہاں پر ٹھوکریں اور بند بڑی بدنیتی کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ انہوں نے پانی کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور پانی کی ویلوسٹی جو ہے اس کو میکسیمائز کرنا ہے کہ جب وہ پاکستان میں انٹر ہو تو وہ اپنی نیچرل فلو سپیڈ پہ انٹر نہ ہو بلکہ وہ فلیش فلڈ والی سپیڈ پہ انٹر ہو. تو جب نالا ڈیک میں طغیانی آئی اس وقت جو ریٹ تھا, سپیڈ تھی پانی کی, وہ 15 فیٹ پر سیکنڈ سے زیادہ تھا, اور پانی کی جو ویوز ہیں وہ ہوا میں 10-15 فٹ اوپر چھلانگیں مار رہی تھیں, اور اس نے لٹرلی جو فلڈ پروٹیکشن بند تھا وہ اس طرح جیسے آپ کوئی چیز کو چبا کے کھاتے ہیں تو اس نے وہ اس پورے ریلے نے ہمارے بند جو ہیں وہ چبا کے کھا لیے, اور اس وقت وہ بند موجود ہی نہیں, ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے, وہ فلیٹ ہو گئے. اور تب سے ڈیک جو ہے اس نے اپنا پرانا راستہ چھوڑ کے اب آبادیوں کی طرف راستہ پکڑ لیا, اس لیے یہ ایمرجنسی ایگزیسربیٹ ہو گئی. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم ان نالوں کو چینلائز کریں, کیونکہ یہ چینلائز نہیں ہے, یہ فری فلوئنگ ہے, یہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں, یہ ایٹ گریڈ موو کر رہے ہوتے ہیں امبینکمنٹس کے درمیان. اب وہ امبینکمنٹس بھی نہیں رہیں تو لٹرلی دے آر موونگ ایٹ گریڈ. یہ لوگوں کی زمینوں کے اندر سے راستے بنا کے اب نئے نالے بنائے جا رہے ہیں. سو ہمیں ان کی فلڈ پروٹیکشن بند بنانے ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیم بڑی ڈیمز کی بات ہو گئی, بٹ اٹ از ناٹ اے ویری انفارمڈ ڈسکشن. پنجاب میں ڈیم کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ایک پلین علاقہ ہے. ہاں البتہ دیر آر نیچر بیسڈ ریسورسز کہ ہم یہاں پہ کوئی جھیلیں بنا سکتے ہیں جن جھیلوں کے اندر اس پانی کو سٹور کیا جا سکتا ہے یا ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے ان دا کیس آف این ایکسٹریم فلڈ ایمرجنسی. ہم نے ابھی تک اتنا, یہ ہمارا زرعی علاقہ ہے, یہ میرا بارانی علاقہ ہے, یہاں پہ گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ کا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. زمینوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, پسرور میں, ڈسکا میں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قصور ڈسکا میں جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے, واٹر ریچارجنگ کوئی فیسلٹیز کریٹ کرنی ہوں گی. ہمارے کل آپ کا جو جی سوری جی بات کیجیے گا سر. So there are a lot of solutions and I don't know, میں تو پچھلے 2 ہفتے سے فرنٹ لائن پہ ہوں, لیکن میں نے یہ ضرور پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور سنا ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگلے سال اگر اتنا سیلاب آ جائے تو شی ول موو دی ارتھ ٹو میک شور کہ دوبارہ اس طرح کا نقصان نہ ہو. تو اس کے لیے فرسٹ پرائیورٹی آبویسلی یہ ہے کہ ہم اپنے اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دوبارہ اسٹڈیز کنڈکٹ کر کے نئی خطوط پہ ان کو, یہ جو بند ہیں, فلڈ پروٹیکشن بندز ہیں, واٹر ویز ہیں, ان کو چینلائز کرے اور اب اس پرسپیکٹو سے کرے کہ پانی کو ہم کنزرو بھی کر سکیں, اس کو زحمت کی بجائے وہ جو نعمت ہے یا رحمت ہے خدا کی اس طرح استعمال کر سکیں. بالکل. سو وی نیڈ اے نیو لینس اینڈ وی نیڈ نیو اپروچز ٹو ٹیکل دس چیلنج. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہائی ٹکٹ یعنی کہ مہنگے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوں. بالکل. اس میں جگہ جگہ مائکرو اسمال انٹرونشنز بھی جو ہیں وہ
ایک بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا SDPI نے کچھ اس اچھا حوالے میں سے آپ سے ایک آخری ریکویسٹ ہے کہ جی اگر پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں، بیکاز ہم اس وقت اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں. اوکے تھینک یو احمد اقبال صاحب. وی وش یو بیسٹ آف لک. جی بہت شکریہ احمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. میں ڈاکٹر صاحب اور افتخار صاحب آپ سے بھی وائنڈ اپ کومنٹس لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کوئی SDPI نے اس حوالے سے اسٹڈی کی ہے کہ یہ جو پاکستان میں کلائمیٹک چینج ڈیزاسٹرز ہیں ان کے لیے ہمیں کس قسم کی پلاننگ اور کوارڈینیشن کی ضرورت ہے بٹوین فیڈریشن اینڈ فیڈریٹنگ یونٹس؟ جی بالکل، ہم لوگ کی اربن ریزیلینس کلائمیٹ اربن ریزیلینس پہ بہت ایکسٹینسو اسٹڈی ہے، اور اس کے علاوہ کلائمیٹ فائنانس اور یہ رول آف لوکل گورننس ان کلائمیٹ ایکشن، اس پہ بھی اسٹڈیز ہیں. بات یہ کہ آپ کو جب ہولسٹک پلاننگ ہوتی ہے تو اسپونج سٹیز کا کانسیپٹ ہوتا ہے زیادہ، کیونکہ ابھی اربن فلڈنگ ہے اور وہی چیز ریورائن فلڈنگ بھی اس کو ایگزاسربیٹ کر رہی ہے. تو آپ شہروں کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے اتنے بڑے بڑے ریلوں سے، اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے. اسپونج سٹیز میں آپ کے میاواکی فارسٹ کی ٹیکنیک ہوتی ہے، نیچر بیسڈ سولوشن ہوتے ہیں، ایکو سسٹم بیسڈ اڈیپٹیشن ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ لیول سے ولنریبلٹی کی بیسس پہ آپ اڈیپٹیشن پلاننگ کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ لیول سے شروع کرتے ہیں کمیونٹی کو انگیج کر کے، اسی کے مطابق وہاں پہ ارلی وارننگ سسٹمز لگائے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فائنینشیل ریسورسز کہاں سے موبلائز ہو سکتے ہیں. ڈومیسٹک پہلے دیکھے جاتے ہیں اور انٹرنیشنل بعد میں دیکھے جاتے ہیں. آپ کولیبوریٹ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یوتھ بڑھ جائے، اتنے ینگسٹرز ہیں، ان کے پاس سولوشنز ہوتے ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں اور ان کے آئیڈیاز کو اسکیل اپ ڈاکٹر کرتے زینب ہیں. صاحب آپ نے بہت ہے. زبردست بات کی، اور ہوپ فلی جو آپ لوگوں کی اسٹڈی ہے اس کو ضرور ٹیک اپ کیا جائے گا. افتخار صاحب لاسٹ ورڈ آپ بتائیے گا. آپ نے بتایا کہ وقت ملا اس لیے تیاری بہتر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اب ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں بھی پلاننگ کرنی پڑے گی اس طرح کے فلڈ سے نمٹنے کے لیے، کیونکہ 2022 میں بھی جنوبی پنجاب بری طرح متاثر ہوا تھا. آپ کا راجن پور کا علاقہ جو ہے مجھے یاد ہے وہ بڑا اس سے افیکٹ ہوا تھا. اور DG خان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ جو 2022 کی صورتحال تھی وہ بالکل مختلف تھی. اب جو ہے نا ساؤتھ پنجاب کا سب سے جو زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے وہ ملتان ڈویژن ہے. ملتان ڈویژن کے 4 ڈسٹرکٹ ہیں. 2 ڈسٹرکٹ کو دریا ستلج ڈیمیج کر رہا ہے، بہاڑی اور لودرا کو، اور 2 ڈسٹرکٹ ملتان اور خانیوال کو جو ہے وہ دریا چناب کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2022 میں تھا وہ دریا سندھ میں تھا. ظاہری بات دریا سندھ بڑا دریا پاکستان تھا. تو اب ایک سے بات بڑی کلیئر ہے کہ دریا کے اندر کسی قسم کی تعمیرات کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ سب سے زیادہ جو ڈیمیج کرتا ہے یا دریاؤں سے باہر پانی نکلتا ہے، اس کی مین ریزن جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو دریاؤں کے اندر تعمیرات ہیں. تو ان کو ہٹا کے باقی آپ کی کراپس رہ گئی، کراپس اگر اندر بھی ہوں تو وہ قابل برداشت ہوتا ہے. بالکل آپ افتخار صاحب آپ وقت میرا ختم ہوا جا رہا ہے. جی افتخار صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. جی سر آپ کے جی بات مکمل کر لیجیے گا افتخار صاحب. اب جیسے کہ ذرا کلائمیٹ چینج میں شدت آئی ہے تو اربن ایریا بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے رورل ایریا تو پہلے ڈیمیج ہو رہے تھے. ہر سال آپ جس طرح آپ نے بات کی 2022 میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی جو ہماری کراپس ہے جیسے ستمبر آتا ہے. جی سر آپ کا نقطہ آگے. سر بہت شکریہ محمد افتخار صاحب ہمیں انہوں نے جوائن کیا ملتان سے، اور وہ جیسے بتا کہ 2022 کے بعد اب 2025 میں آیا ہے تو ہمیں یہ جو دریائے رستوں میں جو لوگوں نے رہائش گاہیں اور آباد کاریاں کی ہوئی ہیں اس ٹرینڈ کی حوصلہ شکنی کیا اس کو بالکل اب ختم کرنا ہوگا اور بین کرنا پڑے گا. ویورز یہ اس ہفتے کا ہمارا اسپیل تھا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ تھمیں، اور جو پانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ نقصان نہ پہنچائے، اور جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ محفوظ مقامات پہ رہیں. اسی کے ساتھ پروگرام کو یہاں کلوز کریں گے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. نیکسٹ ویک تک سید انوار الحسن اور پروگرام سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بان.